Assalamu alaikum hamwatnan aziz. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मेज़नीन शो। और आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसा ड्रामा जो पहले हमने कभी रिव्यू नहीं किया, काला डोरिया। क्या कहेंगे आप काला डोरिया के बारे में? काला डोरी एक फ़नी स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा तलखियों के साथ चल रही है। जैसे पहले भी ड्रामा था, हमने जो देखा था कि दो नवाब साहब की दो बीवियों की कहानी थी, पिछला ड्रामा जो उनका था राइटर का। लेकिन इसमें भी वही कहानी है तकरीबन, लेकिन इसमें जो है माँ बाप सेपरेट हुए हैं। बाप जो है वो एक बड़े बेटे के साथ चले गए, माँ छोटे बेटे के साथ। अच्छा, वो कहानी में शुरू तो बड़ा अजीब सा लगा कि वो माँ बाप में इतनी मोहब्बत है कि वो एक दूसरे से मिलने के लिए बहाने ढूंढते हैं, एक दूसरे का फ़ोन उठाने के लिए, जैसे यंग कपल नहीं होते उस तरह का कि कोई अफेयर चल रहा होता है यंग बच्चों में, उस तरह की बात उन दोनों के दरमियान हो रही है कि वो जाके पार्क में मिलते हैं। फाइनली उनको ये होता है कि उन्हें कहीं मिलना है, मसाइल हल मतलब डिस्कस करने होते हैं। तो घर में बच्चे उनका पसंद नहीं करते कि माँ जो है उधर फ़ोन कर रही है, बाप जो है उधर फ़ोन कर रही है। मतलब उन लोगों में आपस में इतनी रस्सा कशी दिखाई है। और फिर बच्चे भी इन्वॉल्व हैं उनके, बच्चे भी एक दूसरे के साथ। और सुना है कि असफी जो रोल है जो उस्मान खालिद भट्ट कर रहे हैं, और जो उनके साथ महानूर हैं जो कज़न बनी हुई हैं, बड़े भाई की ताया की बेटी, उन लोगों की और शायद आपस भाभी में भी पहले है, भाभी जो है वो महानूर की जो बड़ी मानो बहन की है। जो ओह बड़ी अच्छा, बहन है, जी वो जी सही कह रहे हैं। उनकी भाभी है, उनके घर में है। तो वो उन दोनों में आपस में, उनकी बड़ी भाभी है वो, और फिर वो खुद हैं। अच्छा, फिर वो जो दोनों की माएँ हैं वो कजन्स हैं। तो वो जो शहाना का पहले रोल वहाँ था, तो वो तन्नो भाभी यहाँ पर सेम वही उनकी एक्टिंग है, उसी तरह वो चल रही हैं। तो मतलब मुझे एक बात मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बुशरा अंसारी साहबा का एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया। किसी ने पूछा कि आप दोबारा आपने चौधरी साहब वाला वो जो जिसमें वो थी साइमा चौधरी बनी हुई थी, वो डिजाइनर। डिज़ाइनर, तो जी। सबने कहा कि आप किसी और ड्रामे में क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा वही टीम होगी तो मैं आऊँगी, साइमा चौधरी को मैं किसी और ड्रामे में नहीं लेके जाऊँगी। अब इसमें टीम तकरीबन वही है आगे पीछे। तो वो तन्नो भाभी का रोल फिर दोबारा रिपीट हो रहा है इसमें उसी तरह, लेकिन इस दफ़ा वो कुछ ज़्यादा तेज़ और तर्रार हैं। और उनकी जो ज़बान की तेज़ी वो बहुत उरूज पे बढ़ी हुई है। और वो बेटी उनकी दूसरे देवरानी की बहू है। तो कुछ समझने के लिए ना मुझे टाइम लगा कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर ना, कि कौन किसका क्या है। उनकी बेटी उनके साथ मतलब उनकी बहू है, और वो बेटी ने साथ अपने ससुराल का दिया, तो वो बेटी से भी खफा हैं वो लोग, और वो बच्चे जो हैं बेचारे नाना नानी को वो चाहते हैं कि नाना नानी के घर जाएं, लेकिन जाना जाना नहीं होता, क्योंकि दोनों भाइयों में जो वो उनके बड़े बीच भाई में हैं डैंगल कर रहा उसमें, है हाँ, बच्चे जो हैं वो दोनों भी फैमिलीज जब में। देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो वो बच्चे भी कुछ कंफ्यूज से हैं ना। आई डोंट नो, मुझे इतना फनी नहीं लगा। आई थिंक जो मोस्ट रिसेंट एपिसोड है उसमें कुछ उन्होंने इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, लाइक अपग्रेड, डाउनग्रेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो आई थॉट कि सम ऑफ दोज रेफरेंसेस थोड़े फनी हैं, लेकिन आई थिंक ओवरऑल इट्स नॉट फनी। ये बहुत ज़्यादा फनी नहीं है। और गोइंग बैक टू व्हाट यू आर सेइंग कि क्योंकि हमने जो कैरेक्टर्स देखे हैं, जो बड़ी भाभी हैं तन्नो भाभी, जिस तरह के उन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं वो एक्चुअली बहुत हिलेरियस होते थे। आई लव्ड हर इन सोनो चंदा। आई हाँ। थिंक कि वो गुस्से की कैफियत में जब वो बहू के फेवर में थी, जब वो उनको सॉरी ऐसा लगता है कि बहू वो हो गई हैं, बहू जो है वो उनके बेटे के साथ जाती करी है, फिर उनका थोड़ा गुस्से वाला उनका वो सामने आता है, तो वो हर उसमें मुझे हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से वो उस ड्रामे में बहुत अच्छी लगी। लेकिन इस ड्रामे में उनको उतना मार्जिन नहीं दिया गया। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स नहीं, फनी। बात ये होती है मार्जिन क्या देना। जब उन्होंने देख लिया कि एक कैरेक्टर उन्होंने इस तरह का कर लिया है, तो डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को बहुत आसानी होती है कि उसी उसी इंसान को, उसी एक्टर को, एक्ट्रेस को उठा के वही रोल में डालते हैं दोबारा। तो उसको खुद अपने इम्प्रूव करने का और उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, क्योंकि उसने वही करना होता है जो वो पिछले ड्रामे की 30 और 32 किस्तों में करके आया है वो। तो उसके लिए कुछ और वो नहीं होता। लेकिन जैसे उनको तन्नो को जो है, तन्नो भाभी जो है, उनको पता नहीं चल रहा है कि कहीं कहीं वो ओवर हो रही हैं, क्योंकि वो तो पहले ड्रामा जो कर लिया उसमें उनको पूरी
پرسنالٹی بہت اچھی طرح اس میں نظر آئی، لیکن اس ڈرامے میں کچھ ایسا لگا کہ جیسے ان کی شخصیت جو ہے نا وہ لپیٹ دی گئی ہے. تو اس طرح ہوتا ہے جب چوز کرنا ہو نا، کسی کو رول دینا ہو، تو پروڈیوسرز کی اور ڈائریکٹر کی نظر اس انسان پہ پڑتی ہے جو وہ سیم رول وہ کر چکا ہو پہلے. جیسے اب ایک اور ڈرامے میں ایک لڑکی کا رول بہت گمسم سا تھا، ٹھیک ہے، بڑا مشہور ڈرامہ تھا، اور اسی لڑکی کو وہی رول کسی سیاسی اکھاڑے میں اس کو دے دیا گیا، سیاسی فیملی میں وہی رول، دبی دبی شخصیت. تو ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ ایکٹرز کے ساتھ رسک نہیں لیا جاتا. سب کے لیے سیف لائن یہ ہے کہ آپ نے وہ کیریکٹر اسے دے دیا اٹھا کے، کیونکہ وہ پروف کر چکا ہے کہ وہ اس کیریکٹر میں اس جگہ کامیاب تھا، تو وہ اٹھا کے لا کے وہی کیریکٹر ادھر رکھ دیتے ہیں. تو اب تنو بھابھی کا بھی یہ ہے کہ شاید وہ بور ہو گئی ہیں اور یہ بات بشرا انصاری صاحبہ کی بہت اچھی تھی کہ بھائی اب وہ سائمہ چودھری کو وہ کسی اور ڈرامے میں وہ نہیں آئیں گی. اچھا، اور دوسری یہ بہت اچھی ان کی مطلب اچھا فیصلہ تھا ان کا، کیونکہ آپ کا یہ پوائنٹ بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ جو تنو بھابھی نے سنو چندا میں جو کیریکٹر کیا تھا ڈفرینٹ سیزنز میں، وہاں پہ جو کاسٹ تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، وہ اوور آل دا کیریکٹر واز ویری فنی، کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارے کیریکٹرز فنی تھے، رائٹ. لیکن آئی تھنک کہ جو خالد عثمان بٹ کے فادر کا بھی جو رول پلے کر رہے ہیں، جو چچا ہیں فرحان آغا، ان کی کیمسٹری اور تنو بھابھی کی جو سنو چندا میں کیمسٹری تھی نادیہ افغان اور فرحان علی آغا صاحب کی، وہ بہت اچھی تھی اینڈ کولیبریٹیولی اٹ واز ویری فنی. تو اس میں جو تایا بنے ہیں وہ سنو چندا میں نزاکت تھے. تو تایا، چچا اور جو تائی ہیں، یہ وہی سیم گروپ ہے جو سنو چندا کا تھا، لیکن اٹس جسٹ ناٹ کمنگ اکراس ایز فنی. یہ فنی نہیں ہے، اور جو کانفلکٹس بھی دکھائے گئے وہ بڑے سیلف کریٹڈ کانفلکٹس ہیں. مے بی سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہو، آئی ایم شیور کہ یہ سوسائٹی کی عکاسی کر رہا ہے، لیکن آپ والدین کو سپلٹ کیوں کریں گے کہ ایک جو ہے وہ باپ کو لے جائے، ایک ماں کو لے جائے ایسی ایج میں جب ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ دے آر ویری مچ ان لو اس ایج میں بھی، کہ وہ چھپ چھپ کے مل رہے ہیں. تو مطلب بہت بہت عجیب سی اسٹوری ہے. لائک آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بچوں نے جائیداد کے چکر میں ایسا کیا جھگڑا ہوا کہ ایک فادر کو لے گئے، ایک مدر کو لے گئے. نہیں، انہوں نے ایک جگہ کہا تھا، آئی ڈونٹ نو، ان دونوں میاں بیوی نے جو ان کے ماں باپ ہیں، انہوں نے ایک جگہ یہ ضرور کہا تھا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ تم اس پارٹ کو سنبھال لو گی جہاں ماں ہیں، اس فیملی کو سنبھال لیں گی، اور انہوں نے کہا تھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید تھوڑے عرصے میں یہ بچے صحیح اپنا مسئلہ حل کر لیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ حل نہیں ہوا. پھر اس میں روڈنس بہت دکھائی گئی ہے، جو ایک کسی کو مطلب انسان کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی اگر تکلیف میں ہے تو دل اس کا پگھل جانا چاہیے. یہ انسان کا کیریکٹر ہونا چاہیے. اچھا ان کے بچوں میں ہے، ہاں ان کے بچوں میں ہے، لیکن جو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے ان کو، ان کے والد کو، عثمان خالد بٹ کے والد کو، اصفی کے والد کو، تو اوپر سے وہ کھڑی ہو کے جو ان کی دوسرے کی بیٹی ہیں، دوسرے بھائی کی، وہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ان کو لگتا ہے دادا اور پھپھو قریب ہی کھڑے ہیں، تو پھر وہ تھوڑی سی سنبھل جاتی ہیں. پھر وہ دادا جو ہیں، وہ ان کے والد جو ہیں، ابا میاں جو ہیں، وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک مسئلہ، ماں کو وہاں بھیجنے کا مسئلہ، ماں چھپ کے جا کے مل رہی ہیں، اور اگر ماں کو دیکھ کے وہ بڑے بیٹے کا منہ بن جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ کچھ ڈسٹربنگ ہے بہت زیادہ. اور بچے جو ہیں وہ خواہ مخواہ لڑائی، اچھا وہ کہہ رہے ہیں اپنا سبجیکٹ چینج کر لو کیونکہ بھتیجی بھی اسی جگہ جا رہی ہیں. پھر ان لوگوں کے واقعی سیلف کریٹڈ مسئلے ہیں جو بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حل نہیں ہو پا رہے، بس اس کو ایک کھینچا جا رہا ہے. پچھلے قسم میں نے سوچا تھا کہ اب شاید ان دونوں کزنس کے درمیان آپس میں ایک مفاہمت ہو جائے، اور وہ جو غصے کی اور ناراضگی کی جو کیفیت ہے وہ شاید تھوڑی سی مروت میں اور رواداری میں بدل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. دوبارہ وہ تھوڑے دن رہ کے میرے خیال میں ایک ایپیسوڈ سے دوسرے ایپیسوڈ میں وہ تھوڑی ٹریک پہ دوبارہ اسی پہ آ گئے ہیں وہ لوگ. تو یہ پھر دوسرا ایک رول ہے بٹو آپا کا. تو بٹو آپا نے اس ڈرامے میں کہہ دیا ہے کہ پھپھی کہلوانے غلط ہے.
کیونکہ پھپھی سے ان کو فیلنگ آتی ہے کہ وہ پھپھی جو ہے وہ جلنے پڑنے والی کوئی چیز ہے. اچھا بٹو آپا کا کیریکٹر کائنڈ آف کیوٹ ہے. کیوٹ ہے. I do like that ہاں. character. جو پھپھی کا کیریکٹر دکھایا بہت کیوٹ کیریکٹر دکھایا. پہلی ایپیسوڈ میں انہوں نے کسی کا وہ کارڈ پھاڑ دیا ہوتا ہے کسی اپنے امیدوار کا, کیونکہ انہوں نے یہ جملہ بہت اچھا تھا کہ آپ بھائیوں کے چکروں نے اپنے بیٹوں کے چکر میں, ماں سے وہ کہتی ہیں بیٹوں کے چکر میں آپ لوگوں نے میرا ٹائم گزار دیا, آپ لوگوں نے مجھے وہ کر دیا, مطلب ٹائم میرا خراب کیا. اب وہ جو ان کی تنو بھابھی کے جو بھائی ہیں شاید ان کے ساتھ ان کا مطلب کوئی کنیکشن تھا, منسوب تھی, وہ تنو بھابھی نے وہ کٹوا دیا, وہ غصے میں ہیں اور لاکھوں کا قرضہ لینے کی وہ بھائی سے سوچ رہی ہیں, لیکن بھائی کیا چاہ رہا ہے وہ پورا نہیں کرنے والی, اس میں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ پورا کریں گی. تو یہ جو کہانی ہے نا بڑی اتنی پیچیدہ ہوئی ہوئی ہے ابھی, اور اس میں کوئی فنی پارٹ نظر نہیں آ رہا واقعی. نہیں بالکل فنی نہیں ہے, اور ہر روز ایسا لگتا ہے کہ لائک کوئی مسئلہ ہے, کوئی اسٹریس فیکٹر ہے. لائک اس ڈرامے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جب ان کی صبح طلوع ہوتی ہے گھر میں لائک ایک فساد کے ساتھ طلوع ہوتی ہے, رائٹ, کہ بچے جو ہیں وہ آپس میں دے آر ناٹ گیٹنگ along, ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرماہٹ ہے, اسفی کے لیے اور مہنور کے لیے ایک دوسرے کے دل میں, لیکن وہ جو اوپر کا ایکسٹیریئر جو ایکسٹرنل جو ان کا شیل ہے وہ اس قدر ریجڈ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دس از کائنڈ آف گوئنگ اوور بورڈ, رائٹ. اچھا دونوں تائی چچی کا کیریکٹر مجھے بالکل پسند نہیں آیا. وہ ایسا کیریکٹر ہے کہ کچھ ایپیسوڈز پہلے وہ سبزی والے کے سامنے کھڑے ہو کے لڑ رہا تھا. یس, اور ہم نے ایک اور ڈرامے کے ریویو میں اس کو ریفرنس کیا تھا کہ ہم نے ایک ایسا ڈرامہ دیکھا ہے جس میں گھر کی خواتین سبزی والے کے سامنے کھڑے ہو کے لڑ رہی ہیں, اور سبزی والا ان کو ایسا دیکھ رہا ہے لائک باجی آپ لے لیں, ٹماٹر آپ لے لیں, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک خاتون جو ہوتی ہیں وہ خاندان کی محافظ ہوتی ہیں, مطلب وہ بچوں کو پیدا کرتی ہیں, ریس کرتی ہیں, وہ بچے آگے جا کے باپ دادا کا نام چلاتے ہیں, اور آپ سبزی والے کے سامنے کھڑے ہو کے مطلب لڑ رہے ہیں. دس از جسٹ ridiculous. مطلب مجھے بہت عجیب سا لگا. اپنی ڈرٹی لانڈری جو ہے وہ باہر والوں کے سامنے کیوں ایئر کرنی ہے, رائٹ. تو مجھے ان کا کیریکٹر بالکل نہیں پسند آیا, ان دونوں کا جو تائی چچی کا کیریکٹر دکھایا, کیونکہ جب چچی کے اوپر کیمرہ آتا ہے وہ تائی کے اوپر کوئی تانا کستی ہیں, تائی کے اوپر جب آتا ہے تو وہ چچی کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ سلیقہ یہ, لیکن عموماً تائی کا جو کیریکٹر ہے وہ پھر بھی چچی کو اتنا نہیں کہہ رہی ہوتی ہیں جتنا چچی تائی کو کہہ رہی ہوتی ہیں. لیکن اگین another thing is کہ پلیز یہ تائیوں چچیوں کے جو مسائل ہیں گھر میں, تائی چچی پھوپھیوں کے بیچ میں جو آپ لوگ ایک کیا کہنا چاہیے آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوئے سیلف کریٹڈ پرابلم سکھاتے ہیں, یہ مت دکھائیں. سوسائٹی کو بیٹرمنٹ دکھائیں. دنیا کہاں پہنچ گئی, مطلب ہم ارطغرل اور اس کو عثمان کی سیریز دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے آٹومن امپائر جو تھا وہ دنیا فتح کر رہا تھا, اور ہمارے پاکستان میں تو ساس اور بہویں اور جٹھانی اور دیورانی ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ فتح کرنے کی کوشش میں. گھر میں اتنا دنگل چل رہا ہے, باہر کیا ہوگا, مطلب باہر کی دنیا کی تو ابھی باری نہیں آئی ہے نا کہ آپ باہر جا کے کچھ اکامپلش کریں. گھر میں جو ہے وہ اس قدر کٹ پٹ چل رہی ہے. مائی گاڈ, مجھے وہ ڈرامہ دیکھ کے بہت اسٹریس ہوتی ہے. I'm like it's not funny and it's just annoying. It's annoying. ہاں, کچھ اس میں سمجھ نہیں آ رہا کہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں, اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیونکہ ایک گوہر ان کے دوست ہیں, وہ کچھ آ جاتے ہیں, کچھ ان کی لگتا ہے کہ وہ فنی کچھ ہونا چاہ رہے ہیں. ڈائلاگز بھی اس میں ابھی تک تو فنی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. ہنسنے کے بجائے دل چاہتا ہے کہ افسوس کیا جائے کہ یہ کہانی اگر کسی گھر کی ہے بھی تو بہت ہاربل ہے, اور اس کو کریکشن کی بہت سخت ضرورت ہے. اور یہ کہانی اس طرح دکھا کے کہ جائیداد کے اوپر جھگڑا ہو گیا. میں کہتی ہوں جائیداد ہے کیا چیز, جائیداد نے تو انسان کو تو مرنے کے لیے وہی 2 گز کی زمین چاہیے ہوتی ہے, اور جائیداد اس لیے ہوتی ہے کہ جتنے عرصے آپ اس میں رہیں, خوشباش رہیں, آباد رہیں. لیکن انہوں نے ان کا کچھ حصہ چھین لیا, انہوں نے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ تماشا دکھایا گیا ہے. ابھی وہ دنیا سے نہیں گئے, اور یہ تماشا دکھا رہے ہیں کہ بچے کس طرح لڑے جا رہے ہیں, اور آپس میں ایک دوسرے کی شکل, مطلب وہ نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں ہے, نہ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا کچھ ہے, اور وہ یوں نکل جاتے ہیں. اور پھر بچوں میں دیکھیں کتنی جلن ہے کہ تایا کو نیچے دکھانے کے لیے اسفی کہتے ہیں کہ میں ان کی گاڑی خریدوں گا تاکہ ان کو وہ پتہ چلے. اور مطلب کیا ہے یہ, مجھے تو
یہ چیز وہاں نواب صاحب کا جو وہ تھا اس میں تو دو بیویوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بیویوں میں سوکنوں میں اور رستہ کشی ان ہوتی کے ہے، بچوں میں مگر آپس ان میں کے بچے محبت کا بھی یہ بہت بہت. اچھا لکھا تھا انہوں نے رائٹر نے کہ ان کے بچوں میں آپس میں بہت محبت ہوتی ہے، کہیں تھوڑی بہت نند اور بھابھیوں کا چکر، بھابھی اور وہ نندوں کا چکر، 3 نندیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بھابھی کو تنگ بھی سوتیلی کرتی ہیں نندے. لیکن آپس میں ان لوگوں میں جو محبت دکھائی تھی آخر میں وہ سوکنیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے لگتی ہیں. ان کے ایک وہ ڈالا جاتا ہے اس میں ایک کریکٹر جیٹ کا، جو آتے ہیں کہیں انٹیریئر لاہور سے کہیں سے آتے ہیں اور آ کے وہ مسئلہ حل چپکے کرواتے چپکے ہیں. کی بات کریے نا. جی جی. وہ بہت اچھی کہانی تھی، اس کہانی میں بہت جان تھی ہوں. اور اس کہانی کا ایک دوسرے سے ریزن لڑائیوں کا کانفلکٹ سے سمجھ آتا ہے. لیکن جہاں دونوں کزنز آئی ہوئی ہیں اللہ، مگر اگر ایک کو کزن کو لے آنا ہے، وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے کہتے تھے ایک خاندان سے 2 لڑکیاں مت لاؤ. اب اس ڈرامے کو دیکھ کے مجھے وہ بات یاد آئی ہے کہ وہ ایک خاندان کی 2 لڑکیاں، تو اگر ایک نے بگاڑ پیدا کرنا ہے تو دوسری وہی نقش قدم پہ چلے گی. یہ بڑی میں عجیب ایک سی بات بات ہے. کہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاندان میں انہی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں جن کو خاندان سے باہر کوئی غیر برداشت نہیں کرتا، کیونکہ خاندان والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جتنی نکمی انہوں نے اپنی بیٹی کو ریز کیا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ خاندان کا بندہ تو طلاق دے گا نہیں، کیونکہ خاندان ہونا جو ہے وہ آ جائے گا تو بس وہ بیچارے کسی اچھے لائق لڑکے کو دیکھ کے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ اس کو منڈ دیا جاتا ہے، کیونکہ خاندان میں تو طلاق ہوتی نہیں ہے. تو یا اس میں بھی یہی دکھایا گیا کہ ان دونوں کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور وہ بیچارے اتنے سیتے ہوتے ہیں ماں باپ کہ وہ بڑی بہو کے کہنے پر اس کی کزن کو بھی لے آتے ہیں جو چھوٹی ہے. اب وہ چھوٹی جو ہیں ان کا وہ تھوڑا سا میں ان کو کہنا چاہوں گی اپنے ایکٹنگ میں ذرا سا نکھار پیدا کریں. تو اتنا منہ کھول کھول کے باتیں کرنا، اور وہ بالکل جاہلوں کا انداز، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن جب آپ نے بچے اچھے ریز کر دیے، پڑھائی کا ماحول گھر میں ہی ہوگا تو لہٰذا سیدھی سادھی مائیں بھی بہت کچھ سیکھ جاتی ہیں بچوں کے ساتھ. تو یہ ان کا جو انداز ہے نا، یہ جو ڈراموں میں دکھا رہے ہیں نا، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان لوگوں کے ڈائلاگس ڈلیوری ہوتی ہے اور ہمارا بلڈ پریشر بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے نا؟ اٹس ناٹ، یہ بالکل انٹرٹیننگ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی جو ریسنٹ ایپیسوڈ آیا ہے کالاڈوریا کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سلیقہ، نام ان کا سلیقہ، ایرونکلی سلیقہ ان کو چھو کے نہیں گزرا اس کیریکٹر کو، کہ وہ نمک ڈال رہی ہوتی ہیں یا پتہ نہیں وہ کیا اسپائس ہے، آئی ڈونٹ نو، اٹ لک لائک پنک سالٹ، اور وہ نمک ڈال رہی ہوتی ہیں اور وہ بوٹل ان کے ہاتھ سے اڑ کے جاتی ہے اور وہ چکنا چور ہو جاتی ہے، نمک پھیل جاتا ہے. ان کو یہ دکھائے گا، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس کو کلین اپ کیسے کریں، کہ پھر ان کی بہو آتی ہیں اور وہ آ کے جو ہے وہ کہتی ہیں نہیں نہیں آپ ہٹیں، میں اس کو کلین اپ کر دیتی ہوں. تو آئی ڈونٹ نو، مجھے آئی ڈونٹ لک فارورڈ ٹو دس ڈراما، کیونکہ مجھے نہیں، آئی ایم ناٹ انجوائنگ اٹ. یہ فنی نہیں ہے، اس کے پرابلمس بہت سیلف کریٹڈ ہیں، دے آر مور ایٹیٹیوڈ ریلیٹڈ دین لائک ایکچوئل جو انسان کو پرابلم ہوتا ہے سوسائٹی میں، یہ وہ نہیں ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس خاندان کا اپنا ہی کریٹڈ ہے. اور اگین جس طرح سے انہوں نے پیرنٹس کو سپلٹ کیا اور جائیداد کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، تو جو بے سکونی آئے گی وہ تو پھر دکھائی جا رہی ہے نا اس ڈرامے میں. دیٹس دا تھنگ. لیکن اٹس ناٹ انجوائبل فار می. ہاں، یہ کچھ کہانی کچھ اتنی الجھی ہوئی ہے. پھر جو لوگ آرٹسٹ ہمارے کچھ اوور ہو رہے ہیں، کچھ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے ہر جگہ. جب غصہ ہے وہ غصہ نظر نہیں آ رہا، وہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. چیخنا چلانا بے وجہ کا اور ایکسٹرا باتیں کرنا، ایکسٹرا چیزیں، مطلب سیدھی بات کو اتنا گھما پھرا کے کچھ محاورے ڈالے گئے ہیں اس میں. اچھا، وہ جو جن کو پنجابی نہیں آتی تو وہ سلیقہ کے جو محاورے ہیں وہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہے کسی کو. مجھ سے میری ایک دوست پوچھی تھی بھائی وہ میں دیکھ رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ کچھ محاورے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہے، کچھ ہم لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ ایسی زبان رہا. جو ہونی چاہیے نا کہ وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور مطلب یہ کہ بس اور دیکھنا ہے، اتنی کچھ امید کچھ نظر نہیں آ رہی اس ڈرامے میں. ایک بات میں سوری. کہوں گی کہ
میری والدہ جو ہیں انہوں نے ہم کو بہت سارے ایسے ڈرامے اور سانگس وغیرہ دکھائے ہیں جو مطلب ہمارے ٹائم سے بھی بہت پہلے تھے کہ بھائی مطلب آپ دیکھیں کہ کیا پاکستانی وہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک بہت پرانا ڈرامہ تھا غلام گردش, بہت پرانا ڈرامہ تھا. اس میں ایک ایکٹریس آئی تھی, آئی ڈونٹ نو ان کا کیا نام ہے, مجھے ان کا صرف فرسٹ نیم پتا ہے, نوین ان کا نام ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اب تو بہت زیادہ بزرگ خاتون ہوں گی. لیکن وہ غلام گردش میں اتنے پیارے انداز سے وہ پنجابی بولتی تھیں کہ مجھے یاد ہے کہ when I saw that drama I was like کہ ان کے منہ سے وہ میوزک لگ رہی ہے. Do you know who I'm talking about? نوین شہزاد ہیں جی, اور I میری بہت hope پسندیدہ so. ہیں. جی, بہت کلاسک سی, وہ بہت اچھی خاتون ہے, اتنا پیارا, مطلب بہت پیارا. شی بلکہ ماشاء اللہ کہتی تھی بیوٹیفل تو وہ شاہجی میں ہیں, آئی ہیں, شاہجی ہاں میں آئی ہیں, بیوٹیفل بہت تو وہ پیارا ہے, بولتی تھی. لیکن جو وہ بولتی, جو اس ڈرامے میں انہوں نے پنجابی بولی تھی, میری مدر نے ہم کو بہت اس طرح کی چیزیں دکھائی, نور جہاں کے گانے سنا, ہم لوگ کو پنجابی سمجھ نہیں آتی, لیکن آئی ایبسولوٹلی لوڈ کہ وہ جس طرح سے سافٹلی وہ بولتی تھیں, اٹ واز جسٹ بیوٹیفل. تو کسی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے اوور آل لاؤڈ یا obnoxiously اس کو بولیں. ہر زبان کا اپنی بیوٹی ہوتی ہے, تو اس کو ذرا سافٹلی اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہیے تاکہ جن لوگوں کی وہ لینگویج نہیں ہے وہ بھی اس کو انجوائے کر سکیں. نوین شہزاد تو بہت زبردست ہماری ایکٹریس رہی ہیں, بہت زبردست آرٹسٹ رہی ہیں, پڑھی لکھی خاتون, اور گریسفل گریسفل بہت گریسفل خاتون رہی ہیں. اور مجھے نہیں یاد, مجھے لگتا ہے کہ کوئی امریکن ایکٹر تھا کرک ڈگلس, اس کا کوئی کرک ڈگلس تھا, اس کے ان کا انٹرویو بھی انہوں نے لیا تھا. تو مجھے اس زمان, ہاں پاکستان یہ میں بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی, میری تو یادداشت کا ہی مسئلہ ہے کہ مجھے بہت سی باتیں وہ یاد رہ جاتی ہیں جو لوگوں کو یاد نہیں رہتی. تو انہوں نے ماشاء اللہ, تو انہوں نے کرک ڈگلس نے وہ مجھے کسی نے پاکستان گئے تھے وہ, پاکستان میں انہوں نے, اور نوین شہزاد اگر سن رہی ہیں تو پلیز کریکٹ می کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا مجھے کچھ اور یاد رہ گیا, لیکن میں نے وہ انٹرویو سنا تھا کرک ڈگلس کا, اور آئی واز سو شاکڈ. اتنا زبردست نوین شہزاد نے وہ انٹرویو لیا تھا کہ اس کو میں, اس زمانے میں ریکارڈنگ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی, وہ بس ہم لوگ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ کرک ڈگلس آئے ہوئے ہیں, مائیکل ڈگلس کے فادر, تو انہوں نے کہا وہ آئے ہوئے ہیں اور ان کا انٹرویو انہوں نے لیا تھا. پلیز نوین شہزاد آپ سن رہی ہیں تو مجھے بتائیے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں, کیونکہ ان کو ضرور یاد ہوگا یہ. بہت بہت بیوٹیفل وہ بولتی ہیں, بہت. اور میں نے تو ان کو کہیں اور نہیں سنا سوائے اس ڈرامے کے. لیکن یس, تو اس کے بعد سے جب بھی کوئی لاؤڈلی بولتا ہے مجھے بہت بہت برا لگتا ہے, بیکاز ان کے منہ سے تو لائک جب وہ یہ زبان بولتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے میوزک چل رہی ہے. ہماری سمینہ احمد بھی اسی دور کی ہیں, سمینہ احمد بھی بہت پیارا بولتی ہیں, ان کے تو بہت سارے ڈرامے ہم نے دیکھے ہیں, جو اس میں دادی بنی ہے, کالا دادی بنی ہیں, اور وہ ہاں ظاہر ہے اب تو وہ ایک ایج ہو وہ بھی گئی ہے جب بہت گریسفل ہیں, اینڈ شی واز سو پریٹی, بہت پیاری, بہت خوبصورت, بہت پیاری. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے وہ ڈرامے, پتہ نہیں ہیں بھی آن لائن کہ نہیں, دین یو کین سی کہ اس میں جو گریس تھا وہ اب تک ہے. اچھا, وہ کوئی بھی کیریکٹر امباڈی کرتی ہیں, بہت سارے میں نے ان کے ڈرامے دیکھے ہیں, کوئی بھی کیریکٹر امباڈی کرتی ہیں کہ وہ لائک نارمل مڈل کلاس ہیں یا لائک وہ ہائی فائی قسم کی دادی ہیں, مگر وہ ہر اس میں بہت گریسفل ہیں اور بہت اچھی طرح سے وہ اس رول کو امباڈی کرتی ہیں, رائٹ, لائک کام چلاؤ ٹائپ کا وہ ان کا کام نہیں ہے. شی از ویری کمیٹڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹو میکنگ شیور کہ شی از ڈیلیورنگ آن دیٹ کیریکٹر نا. پاکستان ٹی وی بہت لکی تھا اس لحاظ سے کہ یہ جو آرٹسٹ ان کو ملے تو انہوں نے وہاں سے اپنے کلاسک اسٹائل ایک سفر شروع کیا, اور یہ لوگ وہ تھے جو پائنیئرز ہیں ٹی وی کے, اور اب یہ چینلوں میں آ رہے ہیں, لیکن چینلز ہم لوگ تو اس میں آ رہے ہیں یہ لوگ, تو لیکن ان کا گریس, ان کا کام, ان کی کام کی جو کیا کہیں گے اس کو ٹیکنیک ہے وہ انہوں نے بدلی نہیں ہے, جو ان کا ڈیووشن ہے وہ ویسا کا ویسا ہی ہے, تو یہ مطلب بہت اچھے لوگ ہیں یہ, بہت اچھی طرح. آپ نے سلیقہ کا ذکر کیا کہ وہ ایسے ایسے محاورے بول جاتی ہیں جو بہت اوور دا ٹاپ ہیں, تو مجھے ایک دم سے ان کا جو وہ نوین شہزاد جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ مجھے ان کا یاد آیا کہ والدہ نے
ایک زمانے میں ڈرامہ دکھایا تھا غلام گردش کہ ان کو وہ ڈرامہ بہت پسند تھا جس طرح سے اس میں وہ آئی تھیں اور ان کی بہت فیوریٹ ایکٹریس ہیں وہ. تو مجھے ایک دم سے یاد ہے آپ کے اوور دا ٹاپ کہنے پہ کہ وہ جس میوزک فرام ہر وہ ماؤتھ. بولتی ہی ایسا ہے، نوین شہزاد بولتی ہی ایسا ہیں، بہت پیارا بولتی ہیں، ان کی شخصیت بھی ویسی ہے. میں کہہ رہی ہوں نا، یہ چند لوگ اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، صحت دے، تندرستی دے. انہوں نے بڑا سہارا دیا ہے ہمارے پی ٹی وی کو، بہت آگے بڑھایا ہے. کوئٹہ ٹیلی ویژن سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی کافی لوگوں نے محنت کی ہے. لیکن اب ظاہر چینلز، رنگ برنگے چینلز کھل گئے ہیں، رنگ برنگی مٹھائیاں ہر طرف سے، اس کی طرح جو ایک کامبو پلیٹ ہوتا ہے وہ چل رہا ہے. تو کام اس میں پھر ظاہر ہے کام کی وہ کوالٹی نہیں رہتی. پہلے تو ڈرامہ جو بنتا تھا، ظاہر ہے میں سنتی تھی، میں اتنی زیادہ تو شوبز میں تھی نہیں، بس ڈرامے دیکھنے کی حد تک. لیکن یہ کہ اس وقت ان ڈراموں میں کوئی اصلاحی پہلو ضرور ہوتا تھا. میں نے ان اب کو یہ ہے کہ اب دوڑ چل رہی ہے، رفتار چل رہی ہے، اسپیڈ میں جا رہے ہیں سب بہت لوگ. زیادہ. میں نے ان کو کسی ڈرامے میں نہیں دیکھا ریسنٹلی، میں نے بس وہی ایک ڈرامہ دیکھا تھا جو میری والدہ نے دکھایا تھا. لیکن آئی وش کہ ہمارے جو رائٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، یہ ساس بہو کے مسائل سے نکلیں، دیورانی جٹھانیوں کے ایسے اسکرپٹس لکھیں. اور ان لوگوں کو آئی نو کہ سمینہ احمد صاحبہ جو ہیں وہ تو کر رہی ہیں، بہت اچھے رولز کر رہی ہیں، لیکن نوین شہزاد صاحبہ جو ہیں یہ تو آئی تھنک ہمارے لیے تو بہت بزرگ ٹائپ کے لوگ ہیں. لیکن ان کو واپس لے کر آئیں تاکہ یہ بہت اچھا، جو ان سے کچھ ینگر جنریشن سیکھے، رائٹ. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پمپنگ آؤٹ اسکرپٹ آفٹر اسکرپٹ آفٹر اسکرپٹ. ان سے بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا گریس، وہ ساری چیزیں سیکھیں. بیکاز اللہ میاں معاف کرے، ایوری بڈی دنیا میں ایج کر رہا ہے، اور ونس لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو وہ لرن کرنے کا وہ نہیں ملتا. اور اسی طرح سے دنیا کے تمام سنیماز میں ہو رہا ہے، ہالی ووڈ میں ہو رہا ہے، ٹرکش سنیماز میں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے اولڈر آرٹسٹ کو بھی لے کر آتے آ ہیں رہے ہیں تاکہ وہ ینگر ان سے سیکھیں نا. تو پلیز وہ جہاں بھی ہیں ان کو لے کر آئیں، ان کے لیے اسکرپٹ لکھیں، بیکاز ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری، ان کی ہر چیز بہت گریسفل ہے. اٹس جسٹ بیوٹیفل پرسن ان سائڈ آؤٹ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، تندرستی دے. اور ہم اپنا ریویو اب یہاں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر 2-4 قسطیں اس کی بھی جمع ہو جائیں گی، تب ہم کو بھی شاید کچھ کہنے کو ملے کہ اس میں کچھ اور بہتری آ رہی ہے. اچھا، آپ کو سوری میں یہاں روکوں گی. آپ کہتی ہیں 2-4 قسطیں، میں پچھلے ریویو پہ بھی سوچی تھی ایسا نہ ہو کہ اگلی قسم میں کچھ ایسا ہو جائے کہ وی شوڈنٹ مس اٹ. جی، تو جو ہمارے ویکلی ڈراماز ہیں ان پہ، جو ویکلی ڈراماز آتے ہیں ان پہ تو ہم ویکلی ہی ریویو کریں گے. لیکن جو کچھ ایسے ہیں جو ڈیلی آ رہے ہیں، تو ڈیلی ہم لوگوں کے بھی لائک کریئرز ہیں، پرسنل لائفز بھی ہیں، تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈیلی آنا. لیکن ان کو بھی ہم کلمپ اپ کر کے، جب کچھ ایپیسوڈز ہو جائیں ان کو کلیکٹ کر کے، اور پھر ان کے اوپر جو ہے ریویو کرنے کی کوشش کریں گے، ایٹ لیسٹ 2-3 ایپیسوڈز. اگین بہت مشکل ہے ہم لوگ کے کریئر اور پرسنل لائف کے ساتھ ٹرائنگ ٹو جگل بوتھ آف دیم ود بیلنس کہ ہر روز ریویو کیا جا سکے. تو ان پہ جو ڈیلی آتے ہیں ہم لوگ کلیکٹیولی کچھ ایپیسوڈز پہ ریویو کریں گے، لیکن جو ویکلی آتے ہیں ان پہ تو پھر ویکلی دیں گے. بالکل. اور سائمہ اکرم چودھری، آپ صاحبہ، آپ نے بہت اچھے ڈرامے دیے ہیں، بہت اچھے ڈرامے دیے ہیں. اس سے ڈسہارٹن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی ہم لوگ کام کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز خراب بھی ہو جاتی ہے، وہ اس پائے کی نہیں بنتی. لیکن اس سے آپ کو ڈسہارٹن ہونے کی، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، اور آپ نے بہت پیارے ڈرامے دیے ہیں جو ہمارے لیے بہت قابل فخر ہیں. بہت ڈرامے وہ دوسرے ممالک میں بھی دیکھے گئے ہیں، اور وہاں سے بھی ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ ڈرامے بہت خوبصورت ڈرامے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم سچ بولیں گے نا تو آپ کو سچ بات بتانی پڑے گی. مروت میں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کام خراب ہوتا چلا جائے. تو جہاں تھوڑی سی نشاندہی ضروری ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اگر کہیں ہم نے آپ کے دل دکھایا ہے تو ہمارا یہ مقصد بالکل نہیں ہے، اور ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. ایز اے رائٹر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا دیے ہیں ڈرامے چینلز کو، اور وہ بہت ابھی تک ہم دیکھتے ہیں ان کو. اس میں ہنسی کا پہلو، مطلب ہیومر ہے، وہاں پر بڑا کلاس کا ہیومر ہے. تو ہماری باتوں سے آپ پلیز ڈسہارٹن نہ ہوں. اور فیڈ بیک بہت ضروری ہے. ضروری ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی شروع میں ماسٹر پیس ڈیلیور کر دیتے ہیں نا، تو پھر ہر چیز، اور یہ ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے، اور ہم لوگ بہت سسٹمیٹکلی ایک
कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से, कॉर्पोरेट लाइफ से जो प्रोडक्ट्स चर्न आउट करता है या प्लेटफॉर्म्स चर्न आउट करता है, उसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, राइट? तो अगर आप पहले ही टाइम पे कोई फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट बहुत एक्सेप्शनल डिलीवर कर देंगे, तो फिर आपका जो वो स्केल होता है ना जिस पे आपके वर्क को मेजर किया जाता है, वो बहुत ऊपर चला जाता है, राइट? तो क्योंकि आपके फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मैसिव सक्सेस थे, तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए भी थोड़ा टफ है, बिकॉज एवरीबडी जो रियल आपके व्यूअर्स हैं हु केयर अबाउट कि आप सोसाइटी के बारे में, आपकी स्किल के बारे में, दे आर ऑलवेज गोइंग टू मेजर इट अगेंस्ट दैट फर्स्ट प्रोजेक्ट यू डिलीवर्ड, राइट? तो फीडबैक पे आई डोंट थिंक बुरा मानना चाहिए, बिकॉज व्यूअर्स के जो फीडबैक हैं इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव के क्या चीज़ ऑडियंस लाइक कर रहे हैं, क्या चीज़ ऑडियंस लाइक नहीं कर रहे। एंड आई थिंक कि आई नो कि आप लोग जो पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं कोई भी ड्रामा, तो आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं और हम लोग बाहर से डिफरेंट उससे देखते हैं ना। बिल्कुल, हाँ। तो कीप इम्प्रूविंग इट। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपने बहुत अच्छे ड्रामे बहुत दिए हैं, ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ड्रामे ड्रामे दिए हैं। दिए। उन्होंने बहुत अच्छे रमज़ान और ईद को सारे एंटरटेनिंग, लेकिन ये वाला जो है दिस हैज़ फॉलन अ लिटिल बिट शॉर्ट। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब और अच्छा होगा और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और हम सब अब चलते हैं, हम मेज़नीन टीम आपसे इजाज़त चाहेगी और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। उस वक्त तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। सबसे मोहब्बत से रहिए, मोहब्बत बांटिए और एक पॉजिटिव माहौल अपने घर में आसपास में रखिए। गो के बाहर का माहौल बड़ा नेगेटिव चल रहा है आजकल, लेकिन उसको ज़रा हटा के अपने मुल्क के जो हालात हैं उनको उनसे सरफ नज़र करके अपने आप पे तवज्जो दीजिए और ख्याल रखिए एक दूसरे का। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, ताकि जब भी हम कोई अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। और अपना बहुत ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।